अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हामियों की तादाद हैरान कुन है। गुज़िश्ता रात इशाए में 30 के लगभग अफराद ने शिरकत की और अलमिया ये है कि वफाकी हुकूमत 7 वोटों की बरतरी पर कायम है, जबकि पंजाब हुकूमत 8 से 10 वोटों की बरतरी पर कायम है। और इससे ज़्यादा लोग तो जहांगीर तरीन के साथ हैं, जिसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है कि क्या ये ग्रुप मज़ीद बड़ा हो सकता है। जहांगीर तरीन के मजबूत राब्ते क्या हुकूमत को कमज़ोर कर सकते हैं? और सवाल ये भी है कि जहांगीर तरीन के अरकान की बढ़ती तादाद क्या हुकूमत की परेशानी भी बढ़ा रही है? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है? ये वो तमाम सवालात हैं जो आज अपने पैनल के सामने रखेंगे। अयाज अमीर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। कल तक आपकी दिलचस्पी नहीं थी इस मामले में, लेकिन अरकान असम्बली की तादाद अब इस मामले को आपके लिए दिलचस्प बना रही है। लेकिन बात वही है कि कोई हिम्मत करेगा, कोई कदम उठाएगा। खाने पे आना ठीक है, आंखें वो दिखा रहे हैं। जब पेशी भी हुई तब भी लोग थे जो पहली पेशी में खाने भी वो कर रहे हैं, तो एक किस्म का इमरान खान को आंखें तो ये दिखा रहे हैं। लेकिन उससे बढ़ के भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सवालिया निशान है ना। जहांगीर तरीन जो हैं ये किसी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर तो हैं नहीं। इनके रवाबत जो हैं, जो हमारे आप क्या कह लें, जो दायरे, जो अंग्रेज़ी का तर्जुमा है, जो सर्कल्स जिन्हें हम कहते हैं कि सियासत पे असरअंदाज होते हैं, जो असर रखते हैं, उनके साथ इनके बड़े गहरे हैं। जब हम ये कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में 2018 में बहुत सारी कैंपेनिंग जो इस्लामाबाद में होती थी वो रात के अंधेरों में होती थी। अच्छा। और आनिया जानिया रात को होती थी, तो इमरान खान खुद तो नहीं जाते थे ना। वो तो किसी जगह या किसी, मैं सेफ हाउस का जाहिर है कि मैंने नाम लेना भी नहीं चाहिए, वो इमरान खान तो नहीं जाते थे। अच्छा। पीटीआई की तरफ से कौन जाता था? वो तो जहांगीर तरीन साहब थे, तो इनके रवाबत वहाँ पे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं ये आपको एक अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कदम लेना है, वो जो डिसाइसिव कदम है कि देखिए ना, ये 25 या 30 एमपी से तो आप हुकूमत नहीं हटा सकते। जब तक आप मिले नहीं किसी और से, तभी आपकी अददी अक्सरियत किसी असेंबली में जाके बनेगी, चाहे पंजाब असेंबली है, चाहे नेशनल असेंबली है। ये तो बड़ा बोलचाल है, वो तो फिर बहुत एक धमाका खेज सूरत हाल होगी। अच्छा। ऐसे पाकिस्तान में ऐसे धमाका खेज सूरत हाल जब पैदा होती है तो उसके पीछे कोई इशारे होते हैं। अच्छा। कोई थपकी होती है, कोई आपको हल्ला शेरी दे रहा होता है। आया कोई इस वक्त ऐसा कोई कर रहा है? कोई चाहता है? ऐसा लग रहा है या साहब कि 1 साल बाद जहांगीर तरीन बोले हैं तो किसी के इशारे पर बोले हैं या वाकई वो हालात की सितम ज़रीफी से तंग आकर बोले हैं? नहीं, इशारे किसी पे बोलते तो फिर तो इकट्ठा करना और ये करना फिर इतना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर तो अगर कोई इशारे चल रहे हों, इसका मतलब है इशारे देने वाले वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली हो। जहांगीर तरीन के कहने पे या ख्वाहिश करने पे कोई तब्दीली नहीं हो सकती जब तक उनके कांधे पे कोई थपकी ना आए। अच्छा। थपकी देने वाले कोई चाहते हैं कि इस वक्त कोई अपसेट हो पाकिस्तान में? मेरा तो ख्याल नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ वो जो आप ये जो अखबारात में आ रहा है जी कि वो पावर शो कर रहे हैं, शो ऑफ पावर कर रहे हैं, मतलब वो आंखें दिखा रहे हैं कि ना करें, ये ना करें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे और ख़ास तौर पे जो पीटीआई का ये थोड़े से आंखें दिखाने वाला ग्रुप जो बना है, ये तब भी कुछ कर सकता है कि पीछे से कोई इन्हें कह रहा हो। अच्छा। अब मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही अच्छी है जितनी कि शायद आपकी हो कि ऐसा कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है इस वक्त कोई किश्ती को हिलाना नहीं चाहता। पाकिस्तानी सियासत की किश्ती को कोई हिलाना नहीं चाहता। वो जो है वो कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जहांगीर तरीन कह क्या रहा है, कह रहा है कि मुझे दोस्ती से नफरत की तरफ मत लेके जाओ। दुश्मनी मतलब इसका तो साफ मतलब ये है कि मेरे पे कोई केस ना हो, नैब मेरे पे हाथ ना डाले। शुगर स्कैंडल ने पूरे मुल्क को हिला दिया है।
بڑے بڑے نام جو ہیں 5 6 8 9 ہیں, کچھ نون لیگ کے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے یہ ہیں, تو بنیادی طور پہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اصولوں کی جنگ تو نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. ایک وہ دوستی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا, لیکن ایاز ان کے حامی جو بات کر رہے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو مدعا کل آپ نے اٹھایا تھا, شہزاد اکبر کی اہلیت پر سوال اٹھایا اور غیر منتخب لوگوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں معاملات اس حد تک بگڑے ہیں. نہیں, پر یا تو پھر یہ کہے نا جی کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا, یہ شوگر سکینڈل جو ہے ان کے جو ذمہ ڈالی جا رہی ہے یا ان پہ اور ان کے ساتھ جو اور شوگر مالکان ہیں, یہ سارا کچھ غلط ہے. جو یہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور جو سبسڈی دی نہیں دی, ایکسپورٹ کی امپورٹ کی جو اتنا ٹیکہ پاکستان کو لگا ہے, یہ سارا ایک افسانہ ہے. یا تو کوئی یہ کہے, اور یہ بیچارہ معصوم آدمی کو ویسے تنگ کیا جا رہا ہے. اب ان کے کئی حمایتی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی اب مجھے کئی میسیجز آئے ہیں جو ان کو جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہیں آپ اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, کھڑے رہیے, یہ کریے, یہ مشکل وقت ہوتا ہے آپ کریں. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جہانگیر ترین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ آپ ہاتھ نہ ڈالیں, چاہے میرا کوئی اس میں شوگر سکینڈل میں میرا کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں, مجھے آپ کریں گے تو آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوں گے. بیسکلی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے نیب کو بھی بند کر دیں اور ساروں کو بند کر دیں, اور شو آف پاور تو یہ مریم نواز نہیں کرتی, اور مریم نواز نے تو کر بھی دیا تھا. تاریخ تھی, وہ تاریخ پتہ نہیں غیر معینہ مدت کے لیے وہ ہو گئی ہے. مریم نواز نے بھی آنکھیں دکھائیں, چاہے وہ کووڈ-19 کی تھی یہ تو رہ پھر ہم جاتے ہیں, ہمارے پہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے کہ ہم کسی عدالت میں لے کر جائیں. ٹھیک ہے, اگر یہی دستور بننا ہے تو پھر بن جائے. ٹھیک ہے, آنکھیں دکھانے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کہ نہیں. سلمان صاحب, کل آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ تعداد بڑھ گئی حامیوں کی تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گروپ مزید بڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مریم, اشاروں کی زبان میں تو نہیں جانتا, اور حکومت سازی کے عمل میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک بنیادی رول تھا, اور وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ٹکٹ دلوایا, ہمیں حکومتی مناصب انہوں نے دلوائے. بلکہ آج میں ان کے کچھ لوگوں سے, اسلم پروانہ صاحب اور کچھ لوگوں سے ملا ہوں. دیکھیں, میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ بغاوت کسی صورتحال نہیں ہے. اچھا, اظہار ناراضگی ضرور ہے, اور وہ اظہار ناراضگی کیا کر رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے, اچھا, اور دوسرا وہ کچھ اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں, اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی, ہم حکومتی پارٹی میں ضرور ہیں لیکن حکومتی پارٹی میں ہونے کا احساس نہیں ہے, ہمارے حلقوں میں اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں, اور ہم نے کل کو انتخابی عمل میں پھر جانا ہے. دیکھیں, یہ اظہار ناراضگی ہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, آج بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو اس صورتحال کے سدباب کے لیے کوشش ہیں. اچھا, یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب یہاں پر تھے اور گورنر صاحب اور فیڈرل منسٹرز کچھ ملے, انہوں نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. اس لیے دیکھیں, عمران خان صاحب کا اگر آپ مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو علیم خان صاحب بھی اریسٹ ہوئے تھے, اس کے بعد سبتین خان صاحب بھی ہوئے تھے, اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ کمنٹ کرتے نظر نہیں آ رہے. لیکن میں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب پہ ٹارگٹ کیوں ہوئے. دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آپ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کی بات کرتے رہے ہیں, اور اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ شوگر ملز مافیا موجود ہے, وہ مافیا متحرک ہوتا ہے, وہ لوگوں کو لوٹتا ہے, اور ان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو عمران خان صاحب کی تائید کرنی چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی صرف اسپیسیفک اگر جہانگیر ترین صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں, میں نے کل وہ جو لسٹ تھی وہ تو 21 شوگر ملز کی تھی, اور اس میں بہت ساری ایف آئی آرز کا بھی تعلق تھا.
अब बात ये है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और वो जो अरकान असम्बली की तादाद बढ़ रही है, यही बात वो भी कर रहे हैं कि बात ये कि जब आप ये कहते थे, इससे पहले आप याद करें जब शुगर स्कैंडल की बात हुई, उस पर एक कमीशन भी बना, कमीशन के नज़दीक एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई कि कौन कौन इसमें किस किस तरह शरीक है, और चीनी की कीमत 60 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 60 से तो 120 पे आ गई। अब बात है कि अगर गवर्नमेंट किसी पे हाथ डाल रही है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन जब आप एक मौसर साहबी अमल चलाएं तो एक शफाफियत ज़रूर नज़र आनी चाहिए। मुझे वो शफाफियत नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि देखें, आप अगर किसी के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका सारा बिजनेस ही तबाह करने पे तुला हैं। बाकी लोग भी मौजूद हैं कि उनके किन किन के, मुझे याद है आज से 1 साल पहले हमारे प्रोग्राम में वो जो ठेले वाले, वो जो गोले वाले, वो जो बहुत सारे फलूदे वाले, वो जो उमली ग्रुप, और हमने बड़े बड़े दावे किए थे कि यार ये दोनों फैमिलीज पैसे देंगी। फिर आपको याद होगा एक और चैनल पे एक साहब ने कहा कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब 10 अरब रुपए दे के गए हैं। बात ये कि एहसाब वही होता है जिसका एक इम्पैक्ट बने, कि बात ये कि इस मुल्क के अंदर मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमारे दही कल्चर में वो बेचारा जो 10,000 रुपए का नादिंदा है ना, वो शाम को बर्तन बेच के वो 10,000 रुपए जमा करवा देता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ और 10 अरब का नादिंदा जो ना, इस मुल्क में आप देखें कि बैंकों से अरबों के कर्जे माफ करवा लिए गए, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। और ये बात हमेशा प्रोग्राम में कही जाती है कि पाकिस्तान की अशराफिया अपने आप को कानून से बालातर समझती है। अब जो सूरत हाल बनी है, देखें मैंने कल क्यों कहा था कि अगर तो उनकी तादाद रात, उस वक्त तो शाया नहीं था हुआ, कि अगर तो तादाद कम हो गई तो इसका मतलब है कि कोई मुफाहमाना कोशिशें जो है कारगर हो रही हैं, लेकिन तादाद तो दुगनी हो गई। और बातें जिस तरह आपने कहा कि मैं अब भी नहीं समझता कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करने जा रहे हैं या कोई ग्रुप कर, लेकिन इसके असरात जरूर होंगे। और इस तरह की जब कैफियत तारी होती है, मुझे याद पड़ता है कि मंजूर भट्टू साहब के साथ 18 थे, फिर 180 भी हो गए थे। इसलिए और इस तरह की कैफियत में मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब की मिलें कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगी। असल नुकसान हुकूमत का होता है, एक दफ़ा हुकूमत हिल जाए ना, वो जब चीज़ें अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं ना, फिर वो लुढ़कने लगती हैं। और सूरत हाल ये है कि इस पर तो कोई दो आरा नहीं कि हुकूमत से जो तवक्कुआत थी लोगों की वो पूरी नहीं हुई, और हुकूमत ने जो रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को करना था वो नहीं हुआ। हुकूमत ने जो इंसाफ के दावे किए थे वो कारगर नहीं हुए। हुकूमत ने गवर्नेंस का कहा था, देखें पाकिस्तान के असल इशूज़, मैंने कल भी कहा था कि हम इसमें उलझ जाते हैं, असल इशूज़ तो गवर्नेंस के हैं। बात है कि जो जिन इशूज़ को हम यहाँ पर उजागर करते नजर आते हैं, अगर हुकूमत नाअहल है तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा अपोजिशन भी नाअहल है। उन सारे इश्यूज जो पाकिस्तान के बर्निंग इश्यूज हैं उस पर वो बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। यही उलझे जी पीडीएम बन रहा है, पीडीएम टूट रहा है, हुकूमत नाअहल है, हुकूमत नाकाम है। भाई लोगों के असल इश्यूज को आप क्यों एड्रेस नहीं करते? और पाकिस्तान की जमहूरियत का बड़ा अलमिया ये है कि ये जमहूरियत जो सिर्फ अपने लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आम आदमी की हालत जार में बेहतरी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें 2 पार्टीज का तजर्बा तो गुजर गया, ये तीसरी पार्टी है, और इनसे होने वाली मायूसी इसलिए ज्यादा है कि ये तो पारसा थे, ये तो शफाफियत की बात कर रहे थे, ये तो दयानतदार थे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर आज़म तो एहतसाब की बात कर रहे हैं और एहतसाब हो भी रहा है, अपनों का भी हो रहा है और अपोजिशन का भी हो रहा है, क्या तरीन फैक्टर हुकूमत को दबाव में लाने के लिए आया है? देखिए इस वक्त जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं ये इसलिए नहीं है कि हुकूमत को गिराना चाहते हैं। अच्छा, फिलहाल मेरे नज़दीक कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, कमज़ोर ना ही तरीन साहब और ना ही जो बाकी साथी हैं जो वो सिर्फ इश्यूज़ को रेज़ कर रहे हैं पार्टी के अंदर। देखिए इस वक्त चंद एक इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ मेरा ख्याल है हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, पहले ये कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है और सबकी हो रही है। अच्छा, माफियों का जिक्र आ रहा है, हमने आज तक किसी माफिया के खिलाफ कदम तो देखा नहीं, पता नहीं कभी किसी माफिया का जिक्र हो जाता है, कभी किसी माफिया का जिक्र हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी का अगर मकसद प्रोपेगेंडा है तब तो अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अच्छा, अगर अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो चार्ज लगाते हैं उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश करके सज़ा दिलवाते हैं और उससे कुछ रिजल्ट बरामद होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा। तो पहला तो इसमें जो इशू है वो यही है
کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس میں جو پروپیگنڈے کا ایلیمنٹ ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی حکومت فیڈرل حکومت کے ساتھ ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا جو بہت سے لوگ جو اس وقت یا تو ساتھ ہیں ترین کے یا ہمدردی رکھتے ہیں ان کی اپنی شکایات بھی ہیں فیڈرل حکومت سے اور پنجاب کی حکومت سے کہ فیڈرل حکومت میں جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ یا تو ایک دو ان کے جو بڑے فیورٹ قسم کے بیوروکریٹس ہیں جس میں ان کے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر لیڈ کرتے ہیں اور کچھ نان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, نان الیکٹڈ اتھارٹیز ہیں. تو وہاں پہ ایک ایسا ڈومیننٹ گروپ بن گیا ہے جو ایک خاص پرسپیکٹیو پرائم منسٹر کو پیش کرتا ہے. پرائم منسٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ الیکٹڈ لوگوں سے بھی تو بات کرے تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو. اس وقت امبیلنس ہے, بیلنس سارا ادھر ہے بیوروکریٹ یا نان الیکٹڈ کی طرف, اور ایف آئی اے جو ہے وہ تو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, لہٰذا وہ نان الیکٹڈ یا بیوروکریٹ سے مل کے ایک بیوروکریسی, وہ بھی ایک بیوروکریسی کا حصہ ہی ہے نا ایف آئی اے, تو لہٰذا وہ ایف آئی اے تو بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے نا. تو میرے نزدیک جو ہے اس وقت جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ اس ایشو کو ہے کہ جو باتیں آپ الیکٹڈ ایلیمنٹ سے بھی سنیں, کیا شکایتیں ہیں, کیا ان کو مسائل ہیں, اور جب تک یہ توازن کریٹ نہیں کریں گے عمران خان, اگر ان کا جھکاؤ نان الیکٹڈ ہی کی طرف رہے گا یا بیوروکریٹ ہی کی طرف رہے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملے بگڑ جائیں گے. فی الحال معاملے بہت مینیجبل ہیں, کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو آپ نے صرف پروپیگنڈا سے کام کیا اور اپنے حکومت کے اداروں کو استعمال کیا تو میرا خیال ہے معاملات بگڑ جائیں گے, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہذا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں کہ اب مثلا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, چند ایک کے خلاف اور کارروائی ہو جائے گی, یونیفارم کارروائی نہیں ہے یہ, اس سے پھر آپ ایک یہ امپریشن بھی کریٹ کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کے لیے کہ اگر ترین کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جو عمران خان کے اتنا قریب تھا, تو اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ حکومت کے پاس اپنے ادارے بھی کر رہے ہیں نا. یہ تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ایف آئی اے انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, بیوروکریسی کا حصہ, بیوروکریٹک سٹرکچر کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل حکومت سے ایک خاص ریلیشن شپ اس کا ہے, اور یہی چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ فیڈرل حکومت کو انڈیپینڈنٹ لگنا چاہیے, فیڈرل حکومت کو اکاؤنٹیبلٹی عدالت کے ذریعے کرنی چاہیے. ٹی وی پہ جو آ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے جو سٹیٹمنٹیں دی جاتی ہیں, پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, اس کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے. خاور, آپ کیا کہیں گے, مسئلہ ہے کیا جو حمایت کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی, وہ سچ میں ہمدردی رکھتے ہیں جہانگیر ترین سے, یا پھر یہ حکومت کے خلاف کوئی رد عمل ہے؟ پہلے تو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے چلے دونوں کیمپس کی. خبر یہ ہے کہ ترین فیملی کے اندر یا ترین فیملی ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے نزدیک وہ بڑا فرم بلیف ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے, ان کو مس انفارم کیا جا رہا ہے ترین صاحب کے حوالے سے. ایک پروپیگنڈا ہے, سازش ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم, جس طرح پروفیسر فرما رہے ہیں کہ دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سن پا رہے, لہٰذا ہمیں ایک پریشر گروپ کریٹ کر کے اس طرح کا ایک پروٹیسٹ کر کے ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اپنا جو ہے مدعا بیان کرنا چاہیے کہ سر یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں ہم آپ کے ساتھ تھے, میرے ساتھ دیکھیں اتنے لوگ ہیں. سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میں تو بہت ایک اچھا بزنس مین ہوں, میں اس ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہوں, میں نے اس ملک کے اندر جو ہے ایک ماڈرن ایگریکلچر کا طریقہ کار رائج کیا ہے, تو آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, پلیز یہ زیادتی نہیں کریں, آپ میری بات سنیں. اور وہ جو کل فیصلہ یہی ہوا ہے, جو رات کٹھے بھی ہوئے تھے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جا کے سارے کا سارا جو ہے ایک کیس پریزنٹ کرے گی ترین صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جاتے ہیں پرائم منسٹر کیمپ یا پرائم منسٹر آفس کے اندر اس سارے کیس کو لے کے کیا برین سٹارمنگ, کیا سوچ بچار ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک فرم آف بلیف ہے, ایک سوچ پائی جاتی ہے کوئی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہ جو کیسز ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف, جو ان کی شوگر انڈسٹری کے اندر ان کا جو کردار ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے بلینز آف روپیز کی, اس کے اوپر کافی زیادہ شکوک و شبہات ہیں, وہ کافی جو ہے کویسچنیبل ہیں, لہٰذا اس کی تفتیش
ہونی چاہیے اور اس کے لیے پرائم منسٹر کا حکم ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے کل بھی ذکر کیا جی وہ جو ہے محترم بیرسٹر شہزاد اکبر کون ہے. بھئی بیرسٹر شہزاد اکبر کو چنا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. وہ ان کے ایسے پی ایم ہیں, ان کے پاس کوئی انتظامی ویسے جو ہے کوئی وہ ایسا اختیار نہیں ہے, لیکن چونکہ ایڈوائز کرتے ہیں ان کو ان ایشوز کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل ہوں یا کوئی بھی ایسے پی ایم ہے, وہ پرائم منسٹر کی کہ وہ چنندہ ہیں, لہٰذا پرائم منسٹر کے اوپر ذمہ داری آتی ہے وہ اچھے یا برے ہیں. ویسے بیرسٹر شہزاد اقبال صاحب گورنمنٹ کالج میں میرے کو 3-4 سال جونیئر ہیں. اب اس سے میری عمر کا اندازہ مت لگائیے گا ان کی عمر کتنی ہے یا میری عمر کتنی ہے. اچھا اینی ویز, اب یہ تو ہو گیا دونوں کیمپس کے اندر سارے کے ساری بات. خاور آپ یہ بتائیں کہ معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی مفاہمت کا راستہ بن رہا ہے بیچ میں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب جو ہمارے کچھ خوش فہم تبصرہ نگار ہیں نا, وہ اس میں سے جو تبصرہ نگاری کر رہے ہیں کہ جی اس وقت پی ڈی ایم تو کچھ نہیں کر پائی, لیکن یہ جو ترین فیکٹر ہے یہ تو عمران خان کی حکومت کیا طے نس کر دے گا. جس طرح آپ نے بھی عرض کیا 30 لوگ ہیں, یہ ادھر جو پنجاب کے اندر 10-11 لوگوں کی جو آپ کو اکثریت ہے, وہاں پہ 7 لوگوں کی ہے, یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر تو سارے کا سارا کام ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کل یہ سارے لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں, تحریک انصاف کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, لہٰذا یہ تو کوئی اس میں تو کوئی میرے خیال میں نہیں سمجھتا, اور میری انفارمیشن بھی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس حد تک کبھی نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سپوزڈ سناریو مان بھی لیا جائے, پنجاب حکومت کے اندر وہاں پہ 165 جو ایم پی ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, کیا وہ راضی ہیں اس طرح کی کوئی تبدیلی کے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ راضی نہیں ہو اور ہم ان کو راضی کرنے کے اوپر تیار ہیں جہانگیر خان ترین کے ساتھ. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, نہ مریم صاحبہ تیار ہیں, نہ جو ہے نواز شریف صاحب تیار ہیں. لہٰذا یہ زیادہ کہانیاں ہیں. ہمارے جو خاص طور پر دیہات کے اندر اس طرح کی سیاست بازی ہوتی ہے, چونکہ ایک قد کاٹ ہے سیاسی جہانگیر خان ترین صاحب کا, اور اس قد کاٹ کی وجہ سے ان کے قریب لوگ ہیں, ان کا حلقہ احباب ہے. تو جب آپ کے پاس مشکل, آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ضروری جاتے ہیں, مقدموں میں بھی جاتے ہیں, تھانوں کے اندر بھی جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا, اور میرے خیال میں سلمان صاحب وہ آپ بھی ضرور پڑھیے گا, اس وقت جو ہے فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہوئی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی, اور اس کیس جس کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ اسی طرح کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے پرسائز ان کے اوپر الزامات ہیں. لہٰذا میرے خیال میں جو یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ احتساب جو ہے بالکل جو ہے ڈسکرمنیٹری ہے, اس میں کوئی فیئرنیس نہیں ہے, چلیں کم از کم اتنا کریڈٹ دے دیں جس طرح ذکر ہوا کہ وہ ایک بڑے قریبی ان کے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے. عمران خان کے میرے خیال میں بالکل ہی کوئی سیاسی فہم بوجھ نہیں ہوگا کہ وہ ایک پیسے والی پارٹی کو, ایک پر اثر پارٹی کو, ایک حلقہ احباب رکھنے والی پارٹی کو, جس نے ان کی جماعت بنائی, جس نے پیسہ لگایا, جس نے پنجاب میں حکومت بنائی, جس نے فیڈرل میں حکومت بنائی, ان کو 2-4 ارب روپے کے پیچھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائن کر دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا یہ خیال ہے, میری ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی کہ یہ جو چینی کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس میں ترین صاحب کا سرٹن لیول کے اوپر کردار ہے, انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کو سلمان غنی صاحب کی ہر روز تنقید کا سامنا ہے کہ جی شوگر کہاں پہ ملتی تھی اور کہاں پہ چلی گئی. لہٰذا وہ اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی بارہا کہہ رہے ہیں, ہر تقریب میں گفتگو کرتے ہیں کہ مافیاز کے خلاف احتساب کیا جا رہا ہے, ان پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. لیکن اب ہم نے بات کرنی ہے, ڈسکا کا انتخاب بھی ہو رہا ہے, ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یہاں کس کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. NA-75 ڈسکا میں ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے. 307 پولنگ سٹیشن میں سے 55 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں, جس کے مطابق علی اسجد ملہی 17,000 ووٹ لے کر آگے اور نوشین افتخار صاحبہ جو کہ نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہیں 14,000 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. ایاز میر صاحب, ابھی تو ہار جیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, صرف 55 پولنگ سٹیشن کے رزلٹ سامنے آئے ہیں. یہ حلقہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ ایسی بائی الیکشن ہو جو پہلے پوسٹ پون ہو چکی ہو, اس کا رزلٹ نہ ہو, پھر سے ایک ٹیسٹ ہے, تو اس کی اہمیت تو بن جاتی ہے کہ ٹرینڈ کہاں پہ جا رہا ہے, کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ جو ہماری قبیلہ ہے تجزیہ نگاروں کا, ان سے بات کریں, اخبار والوں سے بات کریں, تو وہ تو ان سے آپ سنیں گے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے
اور میں بھی ایسے کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑنا، اور اگلے الیکشن میں ان کو ان کا جو ہے ٹکٹ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھاگ رہے ہوں گے امیدوار، اور ٹکٹ پیچھے پیچھے ہوگا اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. تو آج یہ میرے خیال حتمی بات نہیں ہے کہ اسجد ملی پی ٹی آئی کا آگے ہے. کئی جو چینلز ہیں کسی اور کو آگے کر رہے ہیں، اور ہمارا چینل اور ایک آدھ اور چینل ان کو کر رہا ہے، تو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن ہم یہ جو مہنگائی اور چینی اور فلانا اور ان کی باتیں کریں کہ یہ تو پٹ گیا، لٹ گیا اور پی ٹی آئی تباہ ہوگی، تو اسجد ملی کو تو ووٹ کو ملنا ہی نہیں چاہیے. اس کو تو آج بری طرح ہارنا چاہیے. میدان ہے، گھوڑے ہیں 2، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیانیہ ہے کہ نائل ہے، نکمہ ہے، جو بہت سارا، مطلب ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑی نکمی حکومت ہے، کچھ جس سے گورننس نہیں ہو رہی. ہم کبھی پنجاب کی بات کرتے ہیں، کبھی بزدار کی بات کرتے ہیں. تو ڈسکا میں تو پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ پڑنا ہی نہیں چاہیے. بھلا نون لیگ والے جو خاتون ہیں وہ جیت جائیں آج، اور لیکن کانٹیسٹ جو ہے وہ تو ٹف ہے. ووٹ جو ہیں اسجد ملی کو بھی پڑ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے یہ جو ہم بیان کرنے والے ہیں، ہماری منطق یا ہمارے دلائل پہ کوئی جائے تو پی ٹی آئی کو تو کوئی ووٹ بالکل نہیں پڑنا چاہیے. تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جو بھی نتیجہ ہو، کانٹیسٹ جو ہے مقابلہ تو ٹف ہے، اور پی ٹی آئی والے کو ووٹ مل رہے ہیں. اور آج جو ہے، آج تو وہ جو پچھلی دفعہ الیکشن ہوا تھا ڈسکا میں، اس میں وہ کرتب والی بات آج تو کچھ نہیں ہے. وہ سارا احتیاط، نہ کوئی آج فائرنگ ہوئی ہے، نہ کسی نے آج وہ پولنگ، نہ آج وہ دھند پڑی ہے، اور نہ وہ پولنگ ایجنٹ جو ہیں، اور وہ اور وہ جو ہے کوئی وہاں سے غائب ہوئے ہیں. تو آج تو بڑا پرامن ہے، اور اس پرامن ماحول میں تو سارے ووٹ نون لیگ کو جانے چاہیے تھے. تو یہ تو میں عجیب ہوں. اور میں ایک چیز اس ڈسکا سے ہٹ کے میں کہوں کہ کئی چیزیں تو میری سمجھ میں بالکل آج آ ہی نہیں رہی. بھائی کون سی شفافیت اس نیب والے میں نہیں ہے؟ یا تو آپ کہیں نا کہ یہ ڈھابے والا تھا جہانگیر ترین، اور بیچارہ معصوم آدمی کو پکڑ لیا. وہ یہ بڑے سیٹ ہیں، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں ان کے وہ آمدنیں اور روپے ہیں، اور ان کے لیے ہم ماتم کر رہے ہیں کہ شفافیت نہیں ہے. کون سے ہیں؟ ایک تو معصوم نون لیگ کے پکڑے گئے ہیں، ایک وہ اومنی گروپ والے ہیں جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب پی ٹی آئی پہ ہاتھ لگا ہے تو ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہیں. تو کسی بات پہ تو ہم خوش ہونا، یا تو ہم کہیں جی وہ جو ہے بالکل یہ ایک معصوم ہے اور اس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. بھائی یہ لمبے لمبے مال والے ہیں، ہمیں ان سے کیا سروکار. اور پاکستان کا سیٹ آپ دیکھیں، نہ اس نے کوئی وہ مشین ٹول فیکٹری میں گئے ہیں، نہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ میں گئے ہیں، نہ کچھ. مال کیا فیکٹریاں کس کی بناتے ہیں؟ یا چینی کی، یا سیمنٹ کی، یا ریل اسٹیٹ میں جاتے ہیں. یہ سارے کا سارا یہاں پہ دھندا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کوئی انویسٹمنٹ، سوال تو یہی اٹھا رہے ہیں، احتساب تو ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے احتساب، لیکن احتساب سے کچھ نکل نہیں رہا. سعد رفیق صاحب کو 1 سال سے زائد جیل میں رکھا، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، حمزہ جیل سے باہر ہیں. نکلا کیا؟ بات سنیں جی، اور یہ نکلا نہیں تو سارے پھر برابر ہوئے نا. حمزہ کا کچھ نہیں نکلا، مریم کا کچھ نہیں نکلا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں ان کا کچھ نہیں نکلا، تو ان کا بھی کچھ نہیں نکلا. تو اس میں ماتم کا کون سا مقام بن جاتا ہے؟ مطلب سارے پھر برابر ہوئے نا، برابری کا احتساب ہو رہا ہے، شفافیت ہے. سارے کے سارے جو مگرمچھ پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ آج اب مطلب ہم کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم روتے اس پہ تھے، ہاتھ کیوں ڈالا ہے، حمزہ پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے، وہ جو معصوم شہباز شریف ہے اس پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے. مطلب کسی بات پہ تو ہم ٹکے نا. جناب شیخ یوں بھی ہیں اور یوں بھی ہیں، کسی بات پہ ہم ٹکتے ہی نہیں ہیں. تو کسی بات پہ تو راضی ہم ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈسکا الیکشن کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب، اس ایک حلقے کی ہار جیت کیا سیاسی اثرات مرتب کرے گی؟ کیا کسی ایک جماعت کے بیانیے کی جیت سمجھا جائے اسے؟ دیکھیں مریم، ایک تو بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ اگر انتظامی مشینری اور الیکشن کمیشن چاہے تو پھر حلقے میں اسی طرح پرامن انتخابی ماحول ہو سکتا ہے اور چل سکتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ایک پارٹی کا بیانیہ لیا جائے جسے ہم یہاں پر کرٹیسائز کرتے ہیں، تو یہ جرم تو ہمیں صحافت میں درج دیا گیا ہے کہ ہم نے حکومت کے کارکردگی کا جائزہ لینا ہے، اور جرنلزم اسی کا ہی نام ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ وہاں کے رزلٹس جو ہیں
دیکھیں بات یہ کہ 2018 کے ریزلٹس آپ کی دلیری کو سلام جناب، اس سے کبھی انکار ہی نہیں ہے۔ اچھا 2018 کے ریزلٹس جو تھے اس میں 61,000 ووٹ لیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے، ایک اور کینڈیڈیٹ تھا عثمان خالد، اس نے 58,000 ووٹ لیا، اور دونوں کو ملا کے تقریباً 1,20,000 ووٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں افتخار الحسن زارع شاہ صاحب کا 1,01,000 ووٹ تھا۔ اب وہ عثمان خالد صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی ایک پارٹی کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ اس کا کوئی 0 ووٹ ہوتا ہے، ووٹ بینک ہی نہ۔ بہرحال دیکھیں آج بھی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں، یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے، خود جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں جی میرا تو دوست ہے اور میں اس پارٹی کے اندر ہوں۔ یہ دھڑے بندی جو ہے یہ ایاز صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، اور باقی کہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ لوگوں کے اندر کیا رجحانات، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک ڈسکے کا الیکشن ہے نا، اس کا پاکستان کے سیاسی محاذ پہ البتہ یہ ضرور پتہ چلے گا رزلٹس آنے کے بعد کہ لوگوں کی ترجیح کیا ہے، اور یہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے، لیکن ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے نا اس میں ایک ایج ہوتا ہے حکومتی امیدوار کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے اور ضلعی وہاں کی انتظامی مشینری نے ایک ایسا ماحول طاری کیا ہے جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں گے تو آنے والے الیکشن بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس میں پھر الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس حکومت نے اور اس جو اب قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی رہی، اور 19 فروری اور آج کے الیکشن کا فرق آپ دیکھ لیں کہ آپ 19 فروری کا جو رزلٹ ہے، جو کچھ ہوا ڈسکا کے لوگوں نے دیکھا کنہوں نے کیا ہے، اب پریزائیڈنگ آفیسر وہاں سے اٹھائے نہیں گئے، اب وہاں پر فائرنگ کے واقعات نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ٹرینڈ آنے والے الیکشن میں بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل سائنس سے جن لوگوں نے پڑھی ہے، یہ تو ان کا تو ہاتھ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے ایشوز کیا ہے۔ ہم نے ایشوز کی بات کرنی ہے، میں تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی اپنے لیے مانگتی ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی۔ یہی وجہ ہے، نہیں ٹھیک ہے سنیں ذرا، کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے معاملات تو درست ہیں کہ ساروں کی بھی شوگر ملز ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جب تک یہ اس جمہوریت کو جمہور کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، اور پھر ترین فیکٹر جو ہے وہ کارگر ہوگا۔ لیکن عوام کے پاس ووٹ کی طاقت تو ہے ڈاکٹر صاحب، اور آج اسی طاقت کا استعمال کر رہی ہے عوام۔ اگر یہاں پر نون لیگ جیت جاتی ہے تو کیا تحریک انصاف کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-4 دن اس پہ گرما گرم تبصرے ہوں گے۔ اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے تو وہ اپنا تبصرہ کریں گے، ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ اپنی باتیں کریں گے، اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے وہ بھی بڑا اس کو ہائی لائٹ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس سے نیشنل پالیٹکس پہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوتا، کم از کم تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے گفتگو 2-4 دن ہوگی، اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور اصل جو فرق پڑتا ہے وہ ایک نیشنل الیکشن کی کنسیڈریشن کچھ اور ہوتی ہیں، یہ بائی الیکشن کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ ووٹنگ ہمیشہ ووٹ جو ہے نا ٹرن آؤٹ بائی الیکشن میں جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ ہمیں کوئی ایسا کوئی انقلابی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اصل جو چیز ڈیسائسیولی جو رول پلے کریں گی نا وہ تو وہی ہے جو اوور آل اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے۔ اچھا الیکشن ابھی ذکر ہو رہا تھا پیسفل ہوا ہے، پچھلی دفعہ جو گڑبڑ ہوئی ہے، ایک تو میرا خیال ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کا بنیادی رول ہوتا ہے اس کے اندر، اور ایڈمنسٹریشن نے پچھلی نسبت ایک بہتر رول پلے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کافی بہتر تھی، اور اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہا، کوئی ایسا شکایت بھی سامنے نہیں آئی، اب تک دھاندلی کا شور بھی نہیں مچا۔ کیا ہارنے والا اپنی ہار قبول کرے گا؟ خاور آپ سے جانوں گے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خاور، آج امن و امان کی صورتحال بہتر رہی ڈسکا میں، ہم امید رکھیں کہ نتائج کا اعلان ہونے کے بعد بھی اب تناؤ ختم ہو جائے گا، دھاندلی کا شور نہیں مچے گا؟ بالکل صحیح۔ آج کے الیکشن کی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو اگر ہوگی، اللہ کرے ہو جائے ایسا پاکستان کی تاریخ کے اندر، کہ ہارنے والا امیدوار جیتنے والے امیدوار کو مبارکباد دے گا، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2-3 اپلیکیشن جو ہیں نوشین صاحبہ نے دے دی ہوئی ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، ہمیں شک و شبہ ہے، تو جب نتیجہ آئے گا
ابھی تک تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نتیجہ آئے گا ہم مانیں گے، اور امید ہم یہی کرنی چاہیے ہمیں کہ اس جو الیکشن کو مثال بناتے ہوئے آئندہ جتنے بھی انتخابی مارکے ہوں، ضمنی ہوں یا عام انتخابات ہوں، وہاں پہ اسی طرح کا طریقہ کار اپنایا جائے۔ ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے، نتائج کا اعلان ہو جائے گا، امید ہے کہ آج ہی کوئی بھی امیدوار دھاندلی کا شور نہیں مچائے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں پاکستان میں آئندہ آنے والے انتخابات بھی ایسے ہی ہوں کہ کوئی دھاندلی کا شور نہ مچائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔